शहर के अमीर तरीन घरानों में से एक की बेटी थी आयशा। उसकी शादी हो चुकी थी, मगर उसकी शादी इसकी मर्जी के बगैर हुई थी। उसका शौहर दानिश एक कामयाब कारोबारी शख्स था, मुहज़्ज़ब, संजीदा और आयशा से बहुत मोहब्बत करने वाला। मगर आयशा की आंखें इसमें कभी नहीं ठहरी थीं। उसके लिए दानिश सिर्फ एक जिम्मेदारी था, एक मजबूरी, एक बोझ। एक दिन आयशा की जिंदगी में आ गया शाहान। शाहान इसके दफ्तर में एक नए कलानट के तौर पर आया था। वो पुरइत्मीनान था, खुश लिबास था और इसकी बातों में एक अजीब सी कशिश थी। आयशा उसे देखते ही खो गई। शाहान को आयशा की शादी का पता था। वो जानता था कि वो एक अमीर घराने की बेटी है और उसका शौहर बाअसर है, मगर इसे कोई परवाह नहीं थी। इसकी नज़र में आयशा एक कारोबारी असासे की मानिंद थी और उसने उसे अपनी तरफ झुकाने का मंसूबा बना लिया। चंद दिनों की बातचीत के बाद शाहान ने आयशा को एक महंगी रेस्टोरेंट में बुलाया। आयशा को अपने शौहर से झूठ बोलने में कोई तकलीफ नहीं हुई। उसने कहा कि वो एक दोस्त से मिलने जा रही है। दानिश ने बगैर किसी शक के उसे जाने दिया। रेस्टोरेंट में शाहान ने आयशा के सामने एक नया ख्वाब रखा। आयशा, तुम एक ऐसी शादी में कैद हो जो तुम्हारी पसंद की नहीं। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा, पूरी आज़ादी, कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ तुम और मैं। आयशा की आंखों में चमक थी। इसने दानिश की मोहब्बत, उसकी वफादारी और उसकी हर वो कुर्बानी को भुला दिया जो उसने इन चंद सालों में दी थी। उसके लिए दानिश सिर्फ एक रूटीन था, एक मामूल, जबकि शाहान जोश व खरूश था, ममनू और पुरस्कार। आयशा ने हाँ कर दी। वो दोनों 4 दिन बाद भागने का मंसूबा बनाने लगे। आयशा ने अपने जेवरात और कीमती अशिया बेच कर पैसे जमा किए और एक रात जब दानिश दफ्तर में देर तक काम कर रहा था, आयशा ने घर का दरवाज़ा बंद किया, एक खत लिखा और शाहान के साथ शहर से निकल गई। खत में सिर्फ 3 सतरें थीं। दानिश, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें कभी नहीं चाहती थी। मैं अपनी मंजिल की तलाश में हूँ, मुझे ढूंढो मत। दानिश जब घर पहुंचा तो उसे खत मिला। उसके पाँव अकड़ गए। इसने आयशा को हर वो चीज़ दी थी जो एक औरत चाह सकती है, घर, इज्जत, मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़। मगर उसकी बीवी उसे धोखा देकर चली गई थी। इसने कोई गुस्सा नहीं किया, न कोई चीख पुकार की। बस खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया और खिड़की से बाहर देखता रहा, जहां से आयशा एक और के साथ जा चुकी थी। इधर आयशा और शाहान एक छोटे से साहिली शहर में पहुंचे। शाहान ने एक उम्दा होटल बुक करवाया और 2 दिन तक वो रूमान में लम्हात गुजारते रहे। आयशा बहुत खुश थी। उसे लगा जैसे उसने सही फैसला किया है। मगर तीसरे दिन शाहान का रवैया बदल गया। इसने आयशा से कहा कि उसे एक कारोबारी काम के लिए कुछ दिनों जाना है। आयशा ने सवाल किया, मगर शाहान ने उसे टालने की कोशिश की। वो चला गया और 2 दिन वापस नहीं आया। 5वें दिन आयशा को होटल मैनेजर ने बताया कि शाहान ने कमरा चेक आउट कर लिया है और उसने होटल का बिल भी आयशा के नाम कर दिया है। आयशा ने इसका मोबाइल नंबर डायल किया, मगर उसका नंबर बंद था। इसने सोशल मीडिया पर उसे ढूंढा, मगर शाहान ने तमाम अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए थे। वो आयशा को एक नोट छोड़ कर गया था, जिसमें 3 सतरें थीं। आयशा, तुम एक अमीर घराने की बेटी थी, मगर मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करता था। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे। तुमने मुझे वो दे दिए, अब मेरा काम खत्म है। अपनी जिंदगी खुद संभालो। आयशा ने वो नोट पढ़ा
اور اس کی دنیا پل بھر میں بکھر گئی۔ وہ ایک غیر ملکی شہر میں تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، کوئی دوست نہیں تھا اور اس کے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے یاد آیا دانش کی وہ مہربان آنکھیں، اس کا ہر روز صبح سویرے اسے چائے دینا، اس کی بغیر کسی شک کی محبت۔ مگر اب وہ سب کچھ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔ وہ 3 دن تک ہوٹل کے کمرے میں روتی رہی۔ اس نے 10 بار دانش کا نمبر ڈائل کیا، مگر خود کو کال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آخر کار جب ہوٹل مینیجر نے اسے بغیر بل دے نکالنے کی دھمکی دی تو عائشہ نے دانش کو کال کی۔ دانش نے فون اٹھایا۔ اس کی آواز بالکل پرانی سی تھی، بغیر کسی غصے کے، بغیر کسی شکایت کے۔ عائشہ نے روتے ہوئے ساری کہانی سنائی، شاہان کے بارے میں، اس کی سچائی کے بارے میں اور اپنی بے بسی کے بارے میں۔ دانش نے کہا، عائشہ، میں تمہیں کوئی جواب نہیں دوں گا، مگر میں تمہارے لیے ایک ٹکٹ بک کرواتا ہوں۔ تم واپس آ سکتی ہو۔ عائشہ نے سوال کیا، مجھے معاف کر دو گے؟ دانش کی آواز میں تھوڑا وقفہ ہوا، پھر اس نے کہا، میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا تھا، تم نے مجھے دیا تھا۔ معاف کرنا میرا کام نہیں، یہ وقت کا کام ہے۔ عائشہ واپس آئی۔ جب اس نے ہوائی اڈے پر اپنی آنکھیں کھولیں تو اسے دانش کھڑا ملا۔ اس نے کوئی اچھا نہیں کیا، نہ کسی تھپڑ مارا، بس ہاتھ بڑھایا اور بولا، چلو گھر چلتے ہیں۔ گھر کی راہ میں دونوں خاموش تھے۔ عائشہ نے بار بار معافی مانگی، مگر دانش نے ہر بار کہا، باتیں نہیں، صبر کرو۔ چند مہینے گزر گئے۔ عائشہ نے اپنے رویے کو بدل دیا۔ وہ دانش کی محبت کو سمجھنے لگی، اس کی قربانیوں کو پہچاننے لگی۔ مگر دانش کے دل کا وہ حصہ جو اس نے عائشہ کے لیے کھول دیا تھا، اب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا۔ وہ اسے مکان فراہم کرتا تھا، کھانا فراہم کرتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی، اس کی باتوں میں وہ گرمی نہیں تھی۔ ایک رات عائشہ نے اسے تھام کر کہا، دانش، میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے، مگر کیا تم پھر سے مجھ سے محبت کر سکتے ہو؟ دانش نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، عائشہ، تم نے جو کیا وہ ایک تجربہ تھا۔ اس تجربے نے تمہیں بدلا اور اس نے مجھے بھی بدل دیا۔ میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، مگر میں وہ شخص نہیں رہا جو تمہارے بھاگنے سے پہلے تھا۔ میں تمہیں ایک گھر دے سکتا ہوں، ایک ساتھی کی جگہ دے سکتا ہوں، مگر وہ محبت جو کبھی میری آنکھوں میں تھی، وہ اب نہیں ہے۔ عائشہ کے آنسو بہہ پڑے۔ اس نے محسوس کیا کہ دھوکہ صرف وہ نہیں تھی جس نے شاہان کو دیا تھا، وہ خود کو بھی دھوکہ دے چکی تھی، اپنی شناخت کو، اپنے فیصلوں کو اور اپنے اخلاق کو۔ دانش نے اسے ایک تحفہ دیا، اس کی پرانی ڈائری، جس میں اس نے شادی سے پہلے عائشہ کے بارے میں لکھا تھا، میں نے اسے پہلی نظر میں چاہا تھا اور میں اسے آخری سانس تک چاہوں گا۔ عائشہ نے وہ ڈائری کھولی اور پڑھا اور ہر لفظ اس کے دل میں گڑ گیا۔ اب وہ دونوں ایک چھت کے نیچے رہتے تھے، مگر ان کے درمیان دیواریں تھیں۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ اس نے جو بیج بویا تھا، اس کا پھل وہ خود کھا رہی ہے۔ اس نے 1 مہینے تک دانش کو خوش کرنے کی ہر کوشش کی، مگر دانش کا دل پتھر کی مانند تھا۔ آخر کار ایک دن عائشہ نے دانش کو کچھ لکھ کر دیا۔ وہ خط تھا جس میں لکھا تھا، دانش، تم نے مجھے سب کچھ دیا اور میں نے تمہیں دھوکہ دیا۔ اب میں اس کا ازالہ نہیں کر سکتی، مگر میں تمہیں آزاد کرتی ہوں۔ تم جہاں چاہو جاؤ، جس سے چاہو پیار کرو، میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گی۔ میں صرف ایک خواہش رکھتی ہوں کہ تمہیں وہ محبت ملے جو تم نے مجھے دی، لیکن کسی ایسے کو جو اس کی قدر کرے۔ دانش نے خط پڑھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک نمی تھی۔
اس نے عائشہ کو بغیر کسی لفظ کے گلے لگایا، اور اس گلے میں کوئی رومان نہیں تھا، کوئی خواہش نہیں تھی، صرف وہ تمام دکھ تھا جو دونوں نے سہا اور وہ تمام سبق جو دونوں نے سیکھے۔ اس کے بعد دانش نے عائشہ کو طلاق دے دی۔ اس نے اسے عزت کے ساتھ رخصت کیا اور اسے ایک نیا گھر خرید کر دیا تاکہ وہ اپنی نئی زندگی شروع کر سکے۔ عائشہ اس گھر میں اکیلے رہ گئی۔ اسے کوئی دھوکہ نہیں دینا تھا، کوئی بھاگنا نہیں تھا، کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ اس کے سامنے صرف وہ آئینہ تھا جس میں وہ اپنا اصلی چہرہ دیکھ سکتی تھی، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کسی کو دھوکہ نہیں دے گی، اپنے آپ کو بھی نہیں۔ کئی مہینوں بعد عائشہ نے ایک چھوٹی سی لائبریری کھولی۔ وہاں وہ بچوں کو کہانیاں سناتی اور اپنے تجربات سے انہیں سبق دیتی۔ وہ کبھی شادی کی منصوبہ بندی نہیں کرتی تھی، نہ کسی رشتے کی خواہش رکھتی تھی۔ اس نے اپنی تنہائی کو قبول کر لیا تھا، اور اس تنہائی میں اسے سکون ملا تھا۔ ایک دن ایک چھوٹا بچہ اس کے پاس آیا اور بولا، آپتن نے مجھے بتایا کہ سچائی سب سے اہم ہے، مگر میری امی کہتی ہے کہ چھوٹے جھوٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا سچ میں جھوٹ برا ہے؟ عائشہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا، ایک بار ایک لڑکی نے ایک جھوٹ بولا اور وہ جھوٹ اس کی پوری زندگی بدل گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ کسی اور کے ساتھ خوش ہوگی، مگر اسے صرف دھوکہ ملا۔ پھر اس نے سمجھا کہ جھوٹ کبھی بھی سچ کو نہیں ہرا سکتا۔ اس نے اپنی غلطی کو قبول کیا اور پھر اس کی زندگی بدل گئی۔ بچے نے پوچھا، پھر وہ خوش ہوئی؟ عائشہ مسکرائی، وہ خوش تو نہیں ہوئی، مگر اسے سکون ملا، اور سکون خوشی سے زیادہ قیمتی ہے۔ کہانی کا اختتام یہ ہے، عائشہ کی زندگی اب کوئی رومانوی افسانہ نہیں تھی، کوئی بھاگ بھاگ کر ملنے والی محبت نہیں تھی۔ وہ ایک سادہ، سچی اور بامعنی زندگی گزار رہی تھی، جس میں اس نے خود کو دھوکہ دینا چھوڑ دیا تھا۔ اور دانش، اس نے ایک نئی شادی کی، ایک سادہ، وفادار عورت سے جو اس کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولی۔ وہ خوش تھا، مگر ہمیشہ اس جگہ کو یاد رکھتا تھا جہاں اس نے کسی کو دھوکہ دیتے دیکھا تھا اور پھر معاف کرنا سیکھا تھا۔ عائشہ اور دانش نے ایک دوسرے کو کبھی ملامت نہیں کی۔ وہ وقتاً فوقتاً ملتے، ایک دوسرے کا احوال پوچھتے اور پھر اپنی الگ الگ راہوں پر چل دیتے، کیونکہ بعض اوقات سب سے بڑی محبت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دینے کے بعد اسے جانے دینا سیکھیں، اور بعض اوقات سب سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ آپ دھوکہ کھانے کے بعد معاف کرنا سیکھیں۔ عائشہ نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ اس کی غلطی نے اسے وہ سب سکھایا جو کوئی استاد نہیں سکھا سکتا تھا: وفاداری کی قیمت، سچائی کا مقام، اور خود کو قبول کرنے کا طریقہ۔ اور شہر کی ایک چھوٹی سی لائبریری میں ایک عورت روزانہ بیٹھتی تھی اور کہانیاں سناتی تھی، اور ہر کہانی کے آخر میں ایک جملہ دہراتی تھی، یاد رکھو، سچ کی روشنی کبھی نہیں بجھتی۔ تم اسے چھپا سکتے ہو، اسے بھلا سکتے ہو، مگر وہ تمہارے اندر ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اور ایک دن وہ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچاتی ہے۔ بس